حبيبي 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 أنت رحماني أنا إن تبت مناني وإن أذنبت رجاني وإن أدبرت ناداني وإن أقبلت أدناني وإن यहाँ से आगे की जो आयतें हैं वो जंग तबुक से रिलेटेड है। जंग तबुक जो है 9 हिजरी का ये वक्त था। फतह मक्का का हुआ 8 हिजरी में हुआ। उसके बाद पहले फतह मक्का हुआ, उसके बाद जंग हुनैन जो है हुआ। जंग हुनैन का भी जो है हमने देखा। तो इस्लाम में जो है इसके बाद क्या हुआ, बहुत ज़्यादा दीन इस्लाम स्ट्रॉन्ग हो गया, इस्लाम का गलबा था। तो इस्लाम के बहुत सारे दुश्मन भी थे, मुशरिकीन यहूदी, उनके चाल तो हम पढ़े। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे रोमन्स यानी क्रिश्चियन, और वो लोग उस टाइम पर सुपर पावर थे, यानी सबसे ज्यादा ताकतवर जो है रोमन्स थे। ये लोग शाम में सीरिया के जो बॉर्डर्स है उन पर एक बड़ी फौज तैयार कर रहे थे ताकि मदीने के ऊपर हमला करें। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये न्यूज मिली, तो आपने सहाबा से मशवरा किया और फिर डिसाइड किया कि इतने जो है वो बड़ी उनकी बादशाहत है, और इतनी बड़ी फौज लेकर अगर वो लोग मदीने में आएंगे तो फिर मदीने को बचाना बहुत मुश्किल होगा। औरतें भी होंगे, बच्चे भी होंगे, सब गिरफ्त में आएंगे। तो इससे बेहतर ये है कि वो लोग यहाँ तक फौज लेकर आए, हम ही 700 किलोमीटर दूर जाएंगे सीरिया के बॉर्डर पर, जहाँ पर वो लोग जमा हो रहे हैं, प्रिपेयर हो रहे हैं, वहां पर जाकर उनसे जंग करेंगे। उस वक्त गर्मी का मौसम था। अरब कंट्रीज में गर्मी कैसी होती है आप सबको पता है। ऊपर से खेतियां कटने के लिए तैयार थी, यानी अब आप देखिए पूरी खेती और फसल के ऊपर जो है कितनी मेहनत की जाती है, और अगर खेती और फसल टाइम पर नहीं काटी जाएगी तो फिर बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो अब ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी गज़वा था। बद्र में 313 लोग थे, अब इसमें 30,000 मुसलमान जो है क्या किए, पार्टिसिपेट किए। तो अब यहाँ पर जो है उन्हीं जंग तबुक के कॉन्टेक्स्ट में ये आयतें हैं, ए लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगों जो ईमान लाए हो, मालकुम क्या है तुमको, इज़ा क़ीला जब कहा गया, लकुम तुमसे, इंफिरू निकलो, यानी जंग तबुक के लिए निकलो, फी सबीलिल्लाही अल्लाह के रास्ते में, इस्ताक़ल्तुम तुम बोझ से झुक गए, इलल अर्दी जमीन की तरफ, यानी अब अल्लाह ताला यहाँ पर डांट रहे हैं, क्यों तुम नहीं निकले, क्यों तुम जो है तुम्हारा रवैया ऐसा क्यों है, तुम्हारे कदम क्यों रुक गए, तुम जमीन की तरफ क्यों झुक गए। जमीन की तरफ झुक जाना यानी आपको दुनिया ज्यादा पसंद आना, इसके मायने भी है। अब इमेजिन करिए इतनी गर्मी, 700 किलोमीटर जाना है, खेतियां जो है कटने के ऊपर जो है ऊंटों का सफर, ऐसा भी नहीं था कि आसान से आप एसी की गाड़ी में जा रहे हैं। तो फिर लोग जो है क्या करने लगे, सोचने लगे। तो फिर यहाँ पर अल्लाह ताला की डांट पड़ रही है, क्यों तुम लोगों ने ऐसा किया। और अभी तुम क्या राजी हो गए तुम, बिल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी पर, मिनल आखिरा, आखिरत से, यानी दुनिया की जिंदगी, क्या तुम आखिरत से ज्यादा तुमको पसंद आ गई। तो अल्लाह ताला फिर यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, फमा मताउ, तो नहीं सामान, अल हयाती दुनिया, दुनिया की जिंदगी का, यानी दुनिया की जिंदगी का आराम, सामान, लज्जतें, जो लग्जरी है, ये सब जो है क्या है, फिल आखिरती इल्ला कलील, आखिरत के सामने मगर बहुत थोड़ा। आखिरत के सामने ये दुनिया की जो छोटी छोटी चीजें हैं वो बहुत हकीर है। कितने दिन हम रहेंगे, कितने दिन हम जिएंगे, 60 साल, 70 साल, 90 साल, 100 साल, या फिर 150 साल, उससे ज्यादा तो कोई नहीं जी सकता। कभी ना कभी तो मरना है, कभी ना कभी तो छोड़कर जाना है। तो ये दुनिया की जिंदगी मुद्दत के एतबार से भी हकीर है, फायदों के, सामान के एतबार से भी जो है बहुत हकीर है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने कलमे की उंगली की तरफ इशारा करके फरमाया, इस उंगली को कोई समंदर में डुबो कर निकाले, इस पर जितना पानी समंदर के मुकाबले में है उतना ही मुकाबला दुनिया आखिरत जो है मुकाबले में। यानी पानी को अगर समंदर में हम उंगली में डुबाकर, जितना पानी हमारी उंगली, हाथ की उंगली पर आएगा, दुनिया इज दैट मच ओनली, और समंदर इज जो है आखिरत।
لیکن افسوس ہم اس دنیا کو جو ہے ہمیشگی کی دنیا سمجھتے ہیں اور پورا توجہ، پورا کنسنٹریشن، پوری محنتیں جو ہے اور اسی کے اوپر ہوتے ہیں اور دنیا 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 کرتے رہتے ہیں. الا تنفروا، اگر نہیں تم نکلو گے، یعذبکم، عذاب دے گا تم کو، عذابا الیما، عذاب دردناک، کیونکہ اس وقت جنگ تبوک پر نکلنا فرض عین جو ہے ہو گیا تھا. اٹ واز کمپلسری فار ایوری بڈی، کیونکہ سپر پاور سے جو ہے مقابلہ تھا، سب کو حکم تھا کہ نکلو، چاہے گرمی ہو، 700 کلومیٹر ہو، جو بھی ہو، نکلو نکلو نکلو، کیونکہ بہت بڑا مقابلہ کرنا تھا. وَيَسْتَبْدِلْ، اور بدل دے گا، قوماً، ایک قوم کو، غیرکم، تمہارے علاوہ، وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اور نہیں تم نقصان دے سکتے اس کو کچھ بھی. یعنی اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد جو ہے نہیں کرو گے، اللہ کو چھوڑ دو گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو گے اور ان کی مدد نہیں کرو گے، تو اللہ کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکتے ہو. کیا اللہ تعالیٰ کو کچھ ہم نقصان پہنچا سکتے؟ کچھ بھی نہیں پہنچا سکتے. چاہے ہم راکٹس لے لیں، میزائل لے لیں، کچھ بھی کر لیں، تو ہم اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہیں. جی، دین میں جب ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں، ہیلپ نہیں کرتے ہیں، یا دین کو جب سپورٹ کرنا ہوتا ہے ہم نہیں کرتے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو کوئی نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، نہ جو ہے دین کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے سپورٹ کے یا ہمارے اس کے جو ہے محتاج نہیں ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ تعالیٰ اوپر ہر چیز کے زبردست ہے. یعنی اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں کہ یہ تمام دشمنوں کو اللہ تعالیٰ اکیلے ہی ان سے نپٹ لے. جیسے لوط علیہ السلام کی قوم تھی، کیا ان کے اگینسٹ جو ہے کوئی وار ہوئی، کوئی جنگ ہوئی؟ کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں سے خود ہی نپٹ سکتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے جو اللہ تعالیٰ یہ ہمارے تھرو یا مسلمانوں کے تھرو کروانا چاہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ آگے فرمائے الا تنصروہ، اگر نہیں تم مدد کرو گے اس کی، یعنی تم یہ مت سمجھو کہ اگر تم جو ہے یہ کام نہیں کرو گے تو کام جو ہے رک جائے گا یا پھر اللہ تعالیٰ کا کچھ نقصان ہوگا. کچھ بھی نہیں ہوگا. فقد نصرہ اللہ، تو تحقیق مدد کی اس کی اللہ تعالیٰ نے. اذ اخرجہ، جب نکالا اس کو، یعنی کس کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کے اگینسٹ مدد کی جب نکالا اس کو. الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، یعنی کفار مکہ کا جو ہے یہاں پہ وہ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ ذکر ہو رہا ہے ہجرت سے پہلے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی ہجرت کا جو سفر تھا اس سے پہلے دارالندوہ میں جو پلان ہوا تھا اس کی بات کی جا رہی ہے. تو پھر کفار مکہ نے کیا تھا ثانی اثنین، دو میں سے دوسرے کی، اذ ہما، جب وہ دونوں، فی الغاری، غار میں تھے. یعنی اب دو لوگ تھے غار میں. اور کون دو لوگ تھے ہجرت کے سفر میں غار میں؟ یعنی کفار مکہ نے نکال دیا اس سے، یعنی نکالنے کی، مارنے کی، سب جو ہے اس کی کیا ہو رہی تھی؟ پلاننگ ہو رہی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہجرت کے سفر پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے سفر پر اللہ کے پلان کے مطابق نکالا جب اس سفر پر دونوں تھے اور دونوں ایک غار میں تھے. اور یہ غار کون سا ہے؟ غار ثور ہے جو مکہ سے 3 میل دور ہے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ساتھ دیے، اس وقت غار کا منہ اتنا تنگ تھا کہ ایک وقت میں ایک آدمی سینے کے بل سے ہی داخل ہو سکتا تھا. لیٹر آن 1299 میں اس کا منہ جو ہے چوڑا کر دیا گیا. تو اتنے چھوٹے سے غار میں دونوں تھے. اذ یقولو، جب کہہ رہا تھا، یعنی کہہ رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے، لصاحبہ، اپنے ساتھی سے. یہ کون ہے ساتھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست تھے، سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، معراج کے سفر کی تصدیق کی، ہجرت میں بھی آپ کے ساتھ تھے، اپنی بیٹی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں دیا. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر بھی تھے. ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے
1 سال کے چھوٹے بھی تھے. اور اس آیت سے جو لصاحبہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ذکر آیا ہے, اس آیت سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی پتہ چلتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا لا تحزن, نہ تم غم کرو, ان اللہ, بے شک اللہ تعالی, معنا, ہمارے ساتھ ہے. فانزل اللہ, تو اتاری اللہ تعالی نے سکینتہ, اپنی سکینت, علیہ, اس پر, کس پر, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو پہلے سے ہی جو ہے سکینت تھی, پہلے سے ہی وہ مطمئن تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی. تو پھر اس کے بعد جو ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دل سکون میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہے. اور وہ ایک رات جو تھی اتنی پیاری رات تھی. ایک دفعہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے, ایک رات جب آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہوتا ہے, تو پھر عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں ان ستاروں برابر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو فوری عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سوچنے لگی, وہ تو جو ہے اتنا سپورٹ کیے, اتنا ساتھ دیے, ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے عائشہ, میں تمہیں ایک بات بتاؤں کہ ایک رات جو عمر رضی اللہ تعالیٰ, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے, وہ عمر کی ساری نیکیوں سے زیادہ ہے. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ہمیشہ تمنا کرتے تھے کہ ابو بکر صدیق ان سے سب کچھ لے لے اور وہ ایک رات مجھے بھی دے دے. سبحان اللہ. یہ دیکھیے, ایک تو یہاں پہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہجرت میں ساتھ دیے, اس رات کی, اس سفر کی جو ہے کتنی اہمیت ہے وہ بتائے, اور پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نیکیوں میں پہل کرنا, اور مطلب ہی واز آلویز یہ کہ میں کاش وہ رات پاتا, میرا سب کچھ لے لیتے, وہ رات مجھے دیتے. تو ہم کو بھی نیکیوں کا ایسا جذبہ ہونا چاہیے کہ ایک تو جو ہے ایک دوسرے کی ہیلپ اور ایک دوسرے کا سپورٹ دین کے کام میں, یہ سب کچھ کرنا چاہیے, اور دوسرا جو ہے نیکیوں کا اس طرح جذبہ ہونا چاہیے جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا. تو پھر یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہجرت کے سفر کے وقت تو آپ سے سب اتنے ویک تھے, کوئی بھی ساتھ نہیں تھے, تو اس وقت بھی تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ دیا نا ان کا. تو پھر وہ سفر یاد دلایا جا رہا ہے, وہ ایدہ, اور تائید کی اس کی, کس کی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, بجنودن, لشکروں کے ساتھ. اب کن لشکروں کے ساتھ ہجرت کے سفر میں جو ہے مدد کی وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں, کیونکہ لشکروں کا جو ہے کون سے لشکر تھے ذکر نہیں ہے. ہو سکتا ہے فرشتوں کے کا لشکر تھا, یا پھر جانوروں کا بھی ہو سکتا ہے, جیسے سراقہ کا جو ہے ہجرت کے واقعے میں جو ہے وہ آیا, گھوڑے کے پاؤں دھس گئے, اور ڈیفینیٹلی وہ گھوڑے کے پاؤں جو دھسے وہ فرشتوں نے ہی کیا ہوگا, تو وہ بھی ہوگا. اور پھر کچھ جگہ جو ہے کیا کہتے ہیں اپنے ایک تو یہ بھی ہے کہ وہ جو غار میں جب وہ تھے تو فرشتوں نے, ہو سکتا ہے جب مشرکین ان کے پیچھے گئے اور ان کو ڈھونڈ رہے تھے تو فرشتے ان کو غار میں جانے سے روکے, غار میں جانے سے پلٹا دیے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں نے دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر جگہ پروٹیکٹ کیا, ہر جگہ جو ہے دشمنوں سے کور کرتے رہے, دشمن کو آپ کے قریب نہیں جانے دیے. یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی نہیں, ڈیفینیٹلی میرے خیال سے تو یہی ہوگا کہ فرشتے زیادہ ہوں گے. پھر اس کے علاوہ پر جو ہے جو مکڑی کی جال جو بنائی گئی وہ آپ کو کچھ تفاسیر میں وہ بھی ہوگا, وہ ملے گا. پھر کبوتر کے جو انڈے جو رکھے گئے تھے غار کے اوپر وہ بھی آپ کو ملیں گے, لیکن دس از ناٹ جو ہے پروون فرام اوتھینٹک سورسز. تو پھر اس کو ہم ریجیکٹ بھی نہیں کر سکتے, مان بھی نہیں سکتے. تو پھر خیر اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ لشکروں کے ساتھ مدد کی, لم تروہا, نہیں تم نے دیکھا ان کو, یعنی تم نے ان کو نہیں دیکھا. تو ڈیفینیٹلی یہ فرشتے ہی ہوں گے کہ تم نے نہیں دیکھا, لیکن کچھ جو ہے اللہ کے لشکر جو ہے ان کی مدد کرتے رہے. وجعل کلمۃ, اور کر دیا بات کو, یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ کی جو بات تھی, اللہ تعالیٰ کا جو مقصد تھا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہونا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیفلی جو ہے ہجرت کروانا ہے. الذین کفروا السفلی, ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا نچلا, یعنی نیچے کر دینا تھا ان کے. کیا ہے, ایک تو جو ہے کیا چیز ہے یہاں پر جو نیچے کرنا ہے, یعنی فیل کر دینا ہے, یعنی دار الندوہ میں جو ان کا پلان تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا, وہ پورا پلان ہم کو پتا ہے
تو ان کے پلان کو فیل کرنا تھا، اور اس کے علاوہ پر ان کا پلان فائنلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانے کے بعد کفر کو بلند کرنے کا ان کا مقصد اور پلان تھا. تو کفر کو بلند کرنے کا پلان بھی فیل ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا پلان بھی فیل ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سیفلی ہجرت مدینے کروا دی. اللہ تعالیٰ جو ہے کس طرح سے مدد کی، یہ سب یہاں پر بتایا گیا. وَكَلِمَتُ، اور بات اللہ کی، ہی العلیٰ، وہی بلند ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی بات، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہی جو ہے بلند ہے کہ دین اسلام فلرش ہوگا اور اسٹیبلش ہوگا. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ تعالیٰ زبردست ہے، یعنی پوری طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، اسی کے جو ہے فیصلے بلند ہے، جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، اور جو وہ چاہتا ہے وہ کیا ہے، حکیم بھی ہے اللہ تعالیٰ، اس کے فیصلے حکمت والے ہیں، حکمت پر مبنی ہے، اسی کا حکم چلتا ہے، اس کے حکم کو کوئی نہیں بدل سکتا ہے. انفرو، نکلو. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ پھر کہہ رہے ہیں، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل جب ویک تھے، کوئی مدد نہیں تھی، تب بھی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی. اب جنگ تبوک پر بھی اللہ تعالیٰ مدد کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا ہے، تم کو حکم دیا ہے کہ مدد کرو، تو نکلو. کس کے لیے؟ جنگ تبوک کے لیے نکلو. خفافم و ثقالا، ہلکے اور بوجھل. یعنی اب یہاں پر اس کے بہت سارے انٹرپریٹیشنز ہیں. ہلکے کا مطلب جس کے پاس جو ہے غربت کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے، جنگ سامان بھی نہیں ہے، تو بھی نکلو. اور بوجھل یعنی جس کے پاس اسلحہ ہے، ویپنز ہے، جنگ کا سامان ہے، تو بھی نکلو. ہلکے کا مطلب جو ہے یہاں پر غریب، اور بوجھل کا مطلب مالدار، یہ آیا ہے. ہلکے کا مطلب لائٹ ویٹ، یعنی یور باڈی از لائٹ ویٹ، یا بوجھل کا مطلب بھاری، تمہاری باڈی تم ہیوی ہو، اوبیس ہو، تو بھی نکلو. بعض لوگ کیا ہوتے ہیں، ہلکا کا مطلب چست اور ایکٹیو ہوتے ہیں، بعض لوگ جو ہے بوجھل کا مطلب سست اور لیزی ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سست ہو یا چست ہو، تم لیزی ہو یا ایکٹیو ہو، نکلو نکلو. جوان جو ہوتے ہیں وہ ہلکے ہوتے ہیں، بوڑھے جو ہے جو وہ کیا ہو جاتے ہیں، بوجھل. جوان جو ہے جو ہلکے ہوتے ہیں، اور بوڑھے جو ایجڈ ہوتے ہیں وہ جو ہے ان کا چلنا پھرنا یہ سب بوجھ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جوان ہو یا بوڑھے ہو، نکلو. اور پھر سوار جو ہوتا ہے اس کی وہ جو ہے اس کا چلنا پھرنا جانا آسان ہوتا ہے، ہلکا ہوتا ہے، لیکن پیدل جو ہوتا ہے اس کے لیے بہت بوجھ لگتا ہے. تو تمہارے پاس سواری ہو یا نہیں ہو، تو دونوں ٹائم پر بھی تم نکلو. پھر ہلکے کا مطلب جو ہے تم بزی نہیں ہو، کیونکہ جب کام ہوتا ہے، بزی ہوتے ہیں، تو کام کا بوجھ انسان کے اوپر ہوتا ہے. تو تم اگر کام کا بوجھ ہو تو بھی نکلو، اگر تم فارغ ہو، فری ہو، کوئی ورک نہیں ہو تو بھی نکلو. اور جب انسان تندرست ہوتا ہے، ہیلدی ہوتا ہے، تو پھر وہ ہلکا ہلکا سا محسوس کرتا ہے، لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو باڈی کیسی ہیوی لگتی ہے. تو چاہے تم بیمار ہو یا تندرست ہو تو بھی نکلو. اس کے علاوہ جب انسان کی شادی ہو جاتی ہے تو ذمہ داریوں کا بوجھ آ جاتا ہے، اور غیر شادی شدہ ہلکا پلکا فری رہتا ہے. تو تم چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، تم نکلو. انسان جو ہے جب غم میں ہوتا ہے تو غم کا بوجھ ہوتا ہے، تو تم خوش ہو یا غمگین ہو تو بھی نکلو. اس کے علاوہ ہر ایک کی فزک بھی ڈفرینٹ ہوتی ہے. کوئی جو ہے نا قوی ہوتا ہے، اسٹرانگ ہوتا ہے، کوئی ویک ہوتا ہے، اس کی پتلی دبلی سی جو ہے باڈی ہوتی ہے. تو تم چاہے قوی ہو یا کمزور ہو، نکلو. یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جس حالت میں بھی ہو، نو ایکسکیوز، نو ریزن، کھڑے ہو اور نکلو. اس وقت جہاد فرض ہو گیا تھا، کیونکہ رومنز کا، کرسچنز کا جو ہے مقابلہ کرنا تھا، اور جنگ کی ان کی جو اسٹریٹجیز تھی وہ ایکسلنٹ تھی. اور ابھی تک مسلمانوں کو صرف عربز کے ساتھ جنگ کرنے کی عادت تھی اور ایکسپیرینس تھا، لیکن ان کا مقابلہ کرنا کوئی عام بات نہیں تھی. تو ہر فرد کو، ہر انسان کو پارٹیسپیٹ کرنا اس میں جو ہے کمپلسری ہو گیا تھا. وجاہدوا، اور جہاد کرو، بھی اموالکم، اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسکم، اور اپنے نفسوں کے ساتھ. یعنی مال بھی لگانا ہے، مال سے بھی کنٹریبیوٹ کرو، اور تم کو خود بھی جانا ہے، تم خود بھی پرسنلی جا کر کنٹریبیوٹ کرو. فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. ذالکم خیر لکم، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم، اگر ہو تم، تعلمون، تم جانتے. یعنی اگر تم کو اس کا اجر پتا ہوتا ہے، ثواب پتا ہوتا، اس کی
اس کے بدلے میں تم کو کیا ملے گا پتہ ہوتا تو تم جو ہے جانتے اور تم کنٹریبیوٹ کرتے اپنے مال اور اپنے نفسوں کے ساتھ. لو کان عرضا اگر ہوتا سامان قریبا قریب کا یعنی جنگ سامان ہوتا قریب کا یعنی ایک تو ہے جنگ کے فائدے کنفرم ہوتے, تم کو پتہ ہوتا کہ مال غنیمت ملنے والی ہے, دنیا کے فائدے ملنے والے ہیں, اور پھر جیت پکی ہوتی اور اتنی دور کا سفر نہیں ہوتا. وسفرا قاصدا اور سفر قریب کا یعنی اتنی دور 700 کلومیٹر جانا جو ہے نہیں ہوتا, آسان ہوتا. لتبعوک البتہ پیروی کرتے تیری, یعنی یہاں پر اگر جیت کنفرم ہوتی اور پھر اتنا دور کا سفر نہیں ہوتا تو پھر ضرور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سپورٹ کرتے, سب لوگ پارٹیسپیٹ کرتے, سب لوگ جو ہے ہیلپ کرتے. لیکن بعدت دور ہو گئی علیہم ان پر الشقہ مسافت یعنی اتنا لمبا سفر جو ہے ان کے اوپر بہت دور ہو گیا, بہت جو ہے گرمی تھی, سواریوں کی کمی تھی, بہت مشکل لگنے لگا. وَسَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ اور ان قریب وہ قسمیں کھائیں گے اللہ تعالیٰ کی, یعنی منافقین جو جنگ میں پارٹیسپیٹ نہیں کرنا چاہیں گے وہ آئیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھوٹی قسمیں کھائیں گے. لَوِ اسْتَطَعْنَا اگر استطاعت رکھتے ہم لَخَرَجْنَا البتہ نکلتے ہم معکم تمہارے ساتھ, یعنی اب جھوٹی قسمیں کھا کر بہانے بنائیں گے, ریزنز دیں گے کہ اگر ہم استطاعت ہوتی, اگر ہمارے پاس سواری ہوتی, ہمت ہوتی, صحت ہوتی تو ہم بھی نکلتے. اس طرح اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد نہ کرنا پلس جھوٹی قسم کھانا یہ کیا ہے, منافقت کی علامت ہے. اور پھر یعنی اگر کوئی جو ہے اس طرح کی جھوٹی بات, اور ویسے بھی جھوٹی قسم کھانا منافقت کی علامت بھی ہے, تو اب یہاں پر وہ لوگ اس طرح کے ریزنز پریزنٹ کر کے جو ہے کرنے سے گناہ جو ہے کم نہیں ہو جاتا, غلط کام ہی اور منافقت کی علامت ہے. تو ہمیں یہاں پہ جائزہ لینا ہے. اور ایک چیز جو ہے میں یہاں پر بتانا چاہوں گی, جب کوئی ریزنز اور ایکسکیوزز پیش کرتے ہیں نا تو you cannot do anything because reasons cannot produce results. تو ہمیشہ if you want to produce results in your life, reasons کو excuses کو ہٹا دینا چاہیے. جب تک ہم reasons کو سامنے رکھیں گے, reasons ہمارا آڑ ہوتا ہے کام نہ کرنے کے لیے. تو if you want to be productive, if you want to take actions, تو actions can produce results but reasons can never produce results. تو reasons اور بہانوں کو ہٹا دیجئے. اور ویسے بھی یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ reasons جو ہے دینا, excuses دینا, جھوٹی قسمیں کھانا منافقت کی علامت ہے. تو ایک مومن کو جو ہے چاہے جو بھی چیز آئے, جو بھی رکاوٹ آئے, اور اسپیشلی جو ہے دین کے اوپر عمل کرنے کے لیے تمام reasons کو ہٹا کر کیا کرنا چاہیے, results کے اوپر فوکس کرنا چاہیے اور actions لینا چاہیے. یہلکون انفسہم وہ ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے نفسوں کو, یعنی ایک تو جنگ نہیں کر رہے ہیں, اوپر سے جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں, ایکسکیوزز دے رہے ہیں, تو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں اپنے نفسوں کو. واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے, انہم لکاذبون بے شک وہ البتہ جھوٹے ہیں, یعنی وہ جو ہے نکلنا نہیں چاہتے ہیں لیکن جھوٹ بول رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عفا اللہ عنک, معاف کرے اللہ تعالیٰ آپ کو, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ کو معاف کرے. لما اذنت لہم کیوں اجازت دی آپ نے ان کے لیے, یعنی منافقین جب جو ہے جانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا جا رہا ہے کیوں آپ نے اجازت دی. یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے جنہوں نے طے کر لیا تھا کہ ہم جہاد میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے. اگر اجازت جو ہے ملے گی تو بھی نہیں کریں گے, اگر اجازت نہیں ملے گی تو بھی نہیں کریں گے. تو اب آپ سے کہا جائے کیوں آپ نے اجازت دی, حتی یتبین یہاں تک کہ ظاہر ہو جائے, لکا آپ کے لیے, الذین وہ لوگ, صدقوا جنہوں نے سچ کہا, وتعلم الکاذبین اور آپ جان لیتے ان کو جو جھوٹے ہیں. یعنی اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک لیڈر کو بہت اسٹرکٹ ہونا چاہیے, اسپیشلی ایسی ٹائم پر جب جو ہے بہت سختی کا ہے اور everybody's participation is very important. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو کہا جا رہا ہے کہ فوراً اجازت آپ نہ دیتے تو سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں وہ اچھی طریقے سے پتہ چلتا اور جھوٹے سامنے آ جاتے. یعنی جو وہ ہے جھوٹے ہیں تو وہ تو کیا کریں گے, اگر اجازت نہیں بھی دیں گے تو بھی نہیں جانے والے تھے, تو آپ نے اجازت دی تو ان کو تو بہانہ مل گیا, تو پھر آپ جو ہے ان کو اجازت نہیں دینا چاہیے تھا, یہ بتایا جا رہا ہے. تو ایک ذمہ دار لیڈر جو ہے اس کو چاہیے نمبر 1 وہ اسٹرکٹ رہے, نمبر 2 جو ہے تحقیق کا کام کرے, اور
اسپیشلی اگر کوئی اس طرح کے ریزنز پیش کر رہا ہے تو کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا، اس کی انویسٹیگیشن کر لے. لا نہیں یستأذینو کا اجازت مانگیں گے آپ سے الذین وہ لوگ، یعنی پیچھے رہنے کی اجازت نہیں مانگیں گے. کون سے لوگ؟ یؤمنون باللہ جو ایمان لاتے ہیں اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر. کیونکہ جو اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے اور آخرت کے اوپر ایمان لاتا ہے اس کا ہر کام جو ہے کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے اور آخرت کے اوپر جو ہے اللہ کے لیے اور ہوگا اور آخرت کے اوپر کو جو ہے نظر میں رکھتے ہوئے ہوگا. تو جو انسان اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر ایمان رکھنے والا ہے تو وہ جنگ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سپورٹ سے پیچھے رہنے کی کبھی بھی اجازت نہیں مانے گا. یجاہدوا کہ وہ جہاد کرے باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وہ انفسہم اور اپنے نفسوں کے ساتھ. کیونکہ یقین پکا ہوتا ہے تو پھر یعنی اللہ کے اوپر اور آخرت کے اوپر جب یقین پکا ہوتا ہے تو انسان اپنا مال اپنا جان سب کچھ لگا دیتا ہے. واللہ علیم اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بالمتقین تقوی والوں کو. یعنی متقی انسان جب بھی دین کو اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پیچھے نہیں رہتا، کوئی ریزن سامنے پیش نہیں کرتا. یہ صرف ریزن پیش کرنا منافقین کی جو ہے علامت ہے. تو پھر یہ ناٹ اونلی جہاد کے ٹائم پہ، یہ ہر ٹائم پہ، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، کچھ بھی ہو، جو متقی لوگ ہوتے ہیں وہ ریزنز نہیں جو ہے پیش کرتے ہیں بلکہ ایکشنز لیتے ہیں. لیکن جو منافق ہوتے ہیں وہ ریزنز سامنے پیش کرتے ہیں. انما یستأذینک بے شک اجازت مانگتے ہیں آپ سے الذین وہ لوگ لا یؤمنون نہیں وہ ایمان رکھتے باللہ اللہ پر والیوم الآخر اور یوم آخرت پر ورتابت اور شک میں پڑے ہوئے ہیں قلوبہم دل ان کے فہم پس وہ فی ریبہم اپنے شک میں یترددون آتے جاتے ہیں. یعنی اب ان کے دل جو منافقین کے ہیں وہ کیوں نہیں کنٹریبیوٹ کرتے، کیوں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے؟ پتہ نہیں جنگ میں جیت ہوگی یا نہیں ہوگی، پتہ نہیں جو ہے ہاتھ کیا لگے گا، پتہ نہیں نقصان ہو گیا اگر. تو ایمان اور کفر کے بیچ میں بھی جھولتے ہیں کیونکہ ان کا ایمان پکا نہیں ہوتا. کیونکہ مسلمانوں کا جو ہے ایمان پکا ہوتا ہے، ہم مر بھی گئے تو شہید ہوں گے، ہم مر بھی گئے تو جنت ملے گی، اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائیں گے. لیکن جو منافقین ہوتے ہیں وہ لوگ جو ہے ڈاواں ڈول ہوتے ہیں، ادھر ادھر جھولتے رہتے ہیں. پھر یہ سوچتے ہیں جانے سے کیا فائدہ ہے، اگر فائدہ نہیں نقصان ہو گیا تو دنیا چلی گئی تو مال چلی گئی تو جان چلی گئی. تو یہ سارے جو ہے شک میں اور کنفیوژنس میں ہوتے ہیں. اب ساتھ ساتھ مسلمانوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے. کیا تسلی دی جا رہی ہے؟ وَلَوْ أَرَادُوا اور اگر وہ ارادہ کرتے الخروج نکلنے کا. یعنی اب یہ جو منافقین ہیں جو تمہارے دشمن ہیں جن کا ایمان پکا نہیں، وہ اگر نکلتے تو بھی کیا ہوتا؟ لَعَدُّوا البتہ تیاری کرتے لہو اس کے لیے عدتن تیاری کرنا، ولیکن کرہ اللہ لیکن ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے انبعاثہم ان کا اٹھنا. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ وہ لوگ اگر جاتے بھی تو مسلمانوں کے لیے پرابلمز کریٹ کرتے. تو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے تھے کہ وہ تمہارے ساتھ چلے، ان کا ارادہ تو تھا ہی نہیں. لیکن اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود بھی نہیں چاہتے تھے کہ وہ لوگ تمہارے ساتھ چلے. کیوں؟ فَصَبَّهُمْ تو اس نے روک دیا ان کو، وقیلا اور کہا گیا اقعدوا بیٹھ جاؤ، مع القاعدین بیٹھنے والوں کے ساتھ. تو اب ان کے پیچھے رہنا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسان کر دیا بیٹھنے والوں کے ساتھ. بیٹھنے والوں کے ساتھ یعنی جو بوڑھے بچے عورتیں اپاہج جو لوگ نہیں گئے ان کے ساتھ ان کا بیٹھنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. لو خرجوا اگر وہ نکلتے فیکم تم میں ما زادوکم نہ زیادہ کرتے تم کو، یعنی تمہاری تعداد نہیں بڑھاتے، تمہارا نمبر نہیں بڑھاتے، الا خبالہ مگر فساد میں. لیکن بڑھاتے تو وہ لوگ کیا بڑھاتے؟ تمہارے بیچ میں فساد بڑھاتے. کیونکہ وہ لوگ جو ہے پہلے بھی جنگ احد میں بھی کیا، آپ لوگ کو یاد ہوگا، اور اختلاف بڑھاتے، لڑائی بڑھاتے، بیچ میں جو ہے لوگوں کو گروپس میں ڈیوائیڈ کر دیتے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف باتیں کرتے، مسلمانوں میں جو ہے کانفلکٹ کریٹ کرتے. تو اس سے اچھا تو وہ پیچھے ہی رہ جاتے، بہتر تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پیچھے رہنا آسان کر دیا. ولا اودعوا اور البتہ وہ خوب دوڑاتے خلالکم درمیان تمہارے، یعنی تمہارے درمیان کیا دوڑاتے؟ یبغونکم
کرتے تم میں الفتنہ فتنہ یعنی تمہارے اندر آزمائش، تکلیف، پریشانی، یہ ساری چیزاں تمہارے اندر بڑھا دیتے، وفیکم اور تمہارے اندر سماعون سننے والے ہیں، لہم ان کے لیے، یعنی منافقین کی باتوں میں آنے والے، ان سے انفلوئنس ہونے والے بہت سارے لوگ ہیں تم میں۔ ایک معنی ہے، اس کے معنی یہ بھی لیا گیا کہ تمہارے اندر جو ہے جاسوس بھی بہت ہے، کیونکہ منافقین جو ہے جاسوسوں کا بھی کام کرتے، پھر یہاں سے بات لیتے اور جو ہے کیا کرتے، کافروں تک پہنچاتے، تو اس لیے بھی ان کو روک دیا گیا۔ اور پھر مسلمانوں میں بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ان کی باتوں سے انفلوئنس ہوتے، اس لیے بھی ان کو روک دیا گیا۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا، البتہ تحقیق انہوں نے تلاش کیا، الفتنہ فتنہ، من قبل اس سے پہلے، یعنی پہلی بار یہ کام نہیں کر رہے ہیں، پہلے بھی جنگ احد میں بھی کیا تھا، اس سے پہلے بھی کیا تھا، اس طرح کا کام ان لوگوں نے پہلے بھی کیا تھا۔ وقلبوا، اور الٹ پلٹ کیے، لکا آپ کے لیے، الامور سب معاملے، یعنی اپنی پلاننگ کی، اپنی باتیں کی، لوگوں میں کنفیوژن ڈالے، لوگوں میں لڑائی جھگڑا کیا، لوگوں کی باتیں یہاں وہاں کی، یہاں سے لے جا کر جو ہے وہاں باتیں، خبریں دی، جاسوسی کی، سب کچھ یہ کام یہ فرسٹ ٹائم نہیں کر رہے ہیں لیکن پہلے بھی کیا۔ حتی یہاں تک کہ آ گیا الحق حق، وظہر امر اللہ، اور ظاہر ہو گیا اللہ کا حکم، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کو کھول دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تک کہ ان کی پوری لسٹ دے دی، ان کے پورے نام بھی بتا دیے، وہم کارہون، اور وہ ناپسند کرتے تھے، یعنی وہ تو کبھی بھی نہیں پسند کرتے تھے، ناپسند کرنے والے ہے، وہ تو کبھی بھی نہیں پسند کرنے والے ہیں کہ ان کی جو ہے اصلیت لوگوں کے سامنے جو ہے کھلے، لیکن ان کی اصلیت بھی کھل گئی، اور پھر جو ہے اس کے بعد اسلام بھی قائم ہو گیا اور ان کی حقیقت سب کے سامنے آ گئی۔ حبیبی 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 حبيبي أنت رحماني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، حبيبي أنت رحماني، أنا إن تبت مناني، وإن أذنبت رجاني، وإن أدبرت ناداني، وإن أقبلت أدناني، وإن أحببت والاني، وإن أخلصت ناجاني، وإن قصرت عافاني، وإن أحسنت جازاني، حبيبي أنت رحماني، إن تبت